बाप को अक्सर देखा करता और उसके पास एक लाठी मौजूद थी। लाठी खासी बड़ी थी और उसे हमेशा यह ताज्जुब रहता था कि क्यों मेरा बुजुर्ग बाप इस लाठी को अपने पास रखता है। और अक्सर वो ये कहानियां भी सुना करता था कि ये उनकी आबाओ अजदाद की दी हुई एक मिरास है जो हर गुजरते नस्ल के साथ नई नस्ल को सौंपी जाती है। शमाऊन अक्सर ताज्जुब का इजहार इसलिए भी किया करता था क्योंकि उसका बाप ये कहता था कि जब मैं वफात पा जाऊंगा तो तुम इसके वारिस होगे। एक दिन शमाऊन का बाप वफात पा गया और उससे अपने बाप की वसीयत मिली जिसमें यह लिखा था कि शमाऊन, एक वक्त आएगा जब तुम इस लाठी को इस्तेमाल करोगे। शमाऊन ताज्जुब किया करता था एक लाठी किस तरह से कारगर हो सकती है, एक लाठी का क्या इस्तेमाल होगा सिवाय इसके कि उससे ईंधन का काम लिया जाए। शमाऊन की जिंदगी में वो दिन आ गया जब पहाड़ों की दामन से लावा उगलने लगा और ये देहात जिसके अंदर वो कयाम पजीर थे उसके अंदर हर तरफ लावा आना शुरू हो गया। शमाऊन अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़ देता है और भागते हुए समुंदर के किनारे पर एक चोटी पर जा खड़ा होता है। उसके पास वही लाठी मौजूद है जो उसके बाप ने उसे सौंपी है। एक खाई है जिसे उसे पार करना है और फिर शमाऊन उसी लाठी को इस्तेमाल करते हुए इस खाई को पार करता है और उसे समझ आती है कि क्यों उसका बाप ये कहता था कि शमाऊन, तुम एक दिन इस लाठी का इस्तेमाल जरूर करोगे। मेरे अजीजों, आज सुबह जब मैं कलाम मुक़द्दस के मुतालिक स्टडी कर रहा था तो ये ख्याल मेरे दिल में बेइंतहा शिद्दत के साथ उभरने लगा कि हमें आज की शाम इस मौजू पर बात करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों पर तवक्कुल ना करें कि हमारे हाथ में क्या है, बल्कि इस पर तवक्कुल करें कि हम उसे इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। और यहां पढ़ा गया हवाला भी इसी जानिब हमारी नजरों को मरकूज करवाता है। मूसा अपनी जिंदगी के उस हिस्से में पहुंच चुका है जहां वो मजीद एक्सपेरिमेंट करने का मजाज नहीं है। मूसा ने अब तक बहुत कुछ देख लिया है। मूसा अब लोगों के सामने भी जाना चाहता है तो वो चाहता है कि उसके पास हर चीज का जवाब मौजूद हो। इसीलिए वो खुदावंद से मुलाकात में खुदावंद को कह रहा है कि लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे कि मेरी तुझसे मुलाकात हुई है, मुझे कुछ सबूत दे। और खुदावंद उससे सवाल करते हैं कि तेरे हाथ में क्या है। मेरे अजीजों, अक्सर औकात खुदावंद हमसे भी सवाल करता है कि हमारे हाथ में क्या है और हमारे हाथ में जो चीज मौजूद है, जो इख्तियार है, उसे हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। मूसा चंद लम्हात के लिए यकीनन शशतर हुआ होगा, परेशान हुआ होगा, क्योंकि यह लाठी जो उसके हाथ में है उसके बहुत से मानी हैं उसकी जिंदगी के अंदर। यह लाठी उसे याद दिलाती है कि मदियान के अंदर उन 20 सालों के अंदर उसने जो खिदमत की है, उसने जो जिंदगी गुजारी है, वो किस कदर मुश्किलात से भरी हुई है। उसने जब मिस्री का कत्ल किया और वो भागकर मैदान में चला गया, ये लाठी उसको उसके पास्ट की याद दिलाती है। मेरे अजीजों, कभी कभी हम भी अपने पास्ट को अपने हाथ में रखे होते हैं और हमारे लिए भी वो शशतर होने का सबब बनता है, एंक्शियस होने का सबब बनता है, परेशान होने का सबब बनता है।
اور جب ہم سے خدا سوال کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہم اپنے ماضی کی یادوں میں اکثر کھو جاتے ہیں. ہم یاد کرتے ہیں کہ what had happened in the past. ہمارے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا کیا بیتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ آج بھی اپنے ماضی میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ ماضی آپ کی تلخ یادوں پر مبنی ہو سکتا ہے. یہ ماضی آپ کی ان یادوں پر مبنی ہو سکتا ہے جہاں پر آپ نے کئی ایک مسائل اور مصائب کا سامنا کیا ہو. لیکن خداوند جب اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، وہ اس کو آنے والے کل کی نوید سنانا چاہتا ہے. وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ لاٹھی دراصل جو تیرے کرب کا سبب ہے، جو تو نے مدیان کے بیابانوں کے اندر بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے استعمال کی ہے، وہ آج تیرے لیے بلیسنگ کا سبب بننے والا ہے. کیونکہ یہی تیرے لیے معجزہ قائم کرے گا. جب تو فرعون کے محل میں جائے گا تو وہاں تیرے لیے یہ معجزے کا باعث بنے گا اور تیری عزت افزائی ہوگی. یہ لاٹھی اس کے لیے اختیار کا سبب بھی ہے. یہ اسے اختیار دیتی ہے ٹو کنٹرول دا سچویشن. وہ کس طرح سے اپنی تمام تر ہونے والی زندگی کے واقعات کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیڈ کر سکتا ہے. خدا نے ہمارے ہاتھ میں بھی یہ سونپا ہے کہ وی کین ہینڈل آور سچویشن. کبھی کبھی ہم بڑے بے بس نظر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے اس سچویشن سے نکلیں گے، ہم کیسے کوپ اپ کریں گے اپنے تمام تر حالات و واقعات سے. لیکن یہاں موسیٰ کی مانند جب خدا ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، so we have that authority کہ ہم ڈیل کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے تمام تر واقعات سے، تمام تر مسائل کے ساتھ. And God is with you. خداوند آپ کے ساتھ ہے. ان مصائب سے لڑنے کے لیے، ان مشکلات سے لڑنے کے لیے وہ آپ کو اختیار دیتا ہے، وہ آپ کو اتھارٹی دیتا ہے. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس لاٹھی کا ایک اور استعمال بھی ہے، ٹو شو دا سبمیشن. خدا کے حضور خود کو تابع کرنے کا پہلو بھی نظر آتا ہے. ایک لاٹھی جو بھیڑ بکریوں کو چراتی ہے، خداوند اسے کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے یہ معجزہ قائم کر رہی ہے، اور موسیٰ خداوند پر مکمل توکل کر رہا ہے. ہم اکثر اوقات ڈاؤٹس میں رہتے ہیں، اور یہ ڈاؤٹس اتنے زیادہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے وعدوں پر نظر نہیں کر سکتے. ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، کل میرے ساتھ یہ ہوگا، وہ شخص مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، میرے ساتھ کئی ایک ٹرسٹ ایشوز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن خداوند ہمیں ٹرسٹ کرنا سکھا رہا ہے اس آیت کے وسیلہ سے. موسیٰ اگر اپنے ماضی پر نظر رکھتا اور اپنے آنے والے کل پر نظریں نہ مرکوز کرتا تو وہ کبھی بھی اتنا بڑا سورما نہ بن پاتا. کبھی کبھی یو ہیو ٹو لیٹ اٹ گو آف یور پاسٹ. آپ کو کبھی کبھی اپنا جو ماضی ہے اسے چھوڑنا پڑتا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو سی دی اپرچونٹی. آپ کو اس کے اندر سے اپرچونٹی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اینڈ موسیٰ واز جسٹ سیئنگ اٹ. موسیٰ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ لاٹھی اب سے ایک عام لاٹھی نہیں رہے گی. This is gonna be the sign of victory. This is gonna be the sign of success in his life. اس کے لیے یہ فتح کا نشان ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا. ہم آنے والے کئی ابواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اس لاٹھی کو کس کس طرح سے استعمال کرتا ہے. یہ لاٹھی ہی لوگوں کی تشنگی کو دور کرنے کا سبب بھی بنتی ہے. And only the thing we need to see، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. یا تو ہم صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے مسائل کتنے بڑے ہیں،
یا پھر ہم یہ دیکھیں کہ خداوند کا فضل کتنا بڑا ہے۔ خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ جب 5,000 کو کھانا کھلاتا ہے، ہم سبھی اس معجزے سے واقف ہیں، اور اس معجزے کے اندر خداوند کے شاگرد یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کیا موجود نہیں ہے، اور خدا کو آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ خداوند کہتا ہے جو ہے اسے لے آؤ، اور ایک کم مقدار کی چیز کو وہ کیسے بلیس کرتا اور ملٹی پلائی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، معجزے کا آغاز ہماری زندگیوں میں یہ ہے جب ہم یہ جان لیں کہ ہمارے پاس کیا موجود ہے اور ہم اسے کیسے خداوند کے پاس لے آ سکتے ہیں، اور وہ کیسے اسے بلیس کرے گا، ملٹی پلائی کرے گا۔ یہی دراصل معجزے کا آغاز ہے۔ جب تک ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز موجود نہیں، میرے پاس یہ چیز موجود نہیں، خدا نے مجھے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، تو ہماری زندگیوں میں معجزہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ will be empty۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معجزے کو حاصل کریں، ہم دیکھیں کہ how we can handle our situation، تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ خداوند کے حضور آئیں اور جو کچھ ہے ہمارے ہاتھ میں ہم اس کو خداوند کے سامنے پیش کر دیں۔ موسیٰ کا جواب بھی یہ ہو سکتا تھا، I have nothing in my hands، لیکن موسیٰ نے کہا I have this stick in my hand۔ جو اس کے پاس تھا اس نے صدق دل کے ساتھ خدا کے حضور میں انڈھیل دیا۔ آج کی شام میں یہ پیغام آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گا کہ خداوند کو یہ نہ بتائیں آپ کے پاس کیا موجود نہیں ہے، خداوند کے حضور شکر گزاری کریں کہ خداوند میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، میں اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتا، اور خداوند اسے ملٹی پلائی کرے گا، خداوند اسے معجزے میں تبدیل کرے گا، خداوند اسے فتح کا نشان ٹھہرائے گا آپ کے لیے۔ میرے ساتھ ایک آیت نکالیے گا اور آئیں ہم اپنے قدموں پر 2 منٹ کے لیے کھڑے ہوں۔ میرے ساتھ رومیو 8 باب اور اس کی 18ویں آیت ہم پڑھیں گے، اور میں ایلڈر الزبتھ صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ آ جائیں اور جماعت کو یہ ازبر کرانے میں مدد کریں۔ اس آیت کو ہم ریپیٹ کریں گے ایلڈر صاحبہ کے ساتھ مل کے یہ آیت، اور اس کو یاد کریں گے اپنی زندگیوں کے اندر۔ جی رومیو 8 باب اس کی 18ویں آیت، ہم سبھی مل کر ایلڈر صاحبہ کے ساتھ مل کر یہ آیت کا ورد کریں گے، اور آج اس کو فیل کیجئے گا۔ اس آیت کو جب آپ اس کو دہرائیں تو آپ فیل کریں اس آیت کو کہ اس کے معنی آپ کی زندگی میں آج شام کیا ہے۔ آئیے ہم باہم مل کر اس آیت کو پڑھیں تاکہ یہ ہمارے ذہنوں پہ نقش ہو جائے۔ کیونکہ میری دانست میں، سب بولے، کیونکہ میری دانست میں، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ، اس زمانے کے دکھ، درد اس لائق نہیں، درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں، اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ ایک بار پھر دہرانا چاہوں گی، کیونکہ میری دانست میں، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ کلام کی یہ برکت آپ کی زندگیوں میں قائم رہے، آمین۔ آمین۔ تشریف رکھیے۔ یہ خوبصورت آیت آج جب ہم جس بھی شخص سے ملیں اس کے ساتھ ضرور بانٹیے گا، تاکہ اس زمانے کے دکھ درد کو بھلا کر ہم اپنی نظریں اس جلال پر مرکوز کریں جس کا وعدہ مجھ اور آپ سے کیا گیا ہے۔ میں زہیب سے کہوں گا کہ آخر میں ہم زبور سام 91 جو ہے اس کی وہ ضرور گائیں سب مل کر، اور یہ زبور جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ جب آپ اسے مل کر گاتے ہیں تو اس کے اندر موجود وعدوں کو آج فیل کیجئے گا۔ آج شام
جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر اس زبور کی شدت کو محسوس کریں کہ خداوند نے کتنے وعدوں کا ذکر کیا اور خداوند کس طرح سے ہماری زندگیوں میں ہمیشہ تک قائم رہنے والا ہے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ تھینک یو۔